बरसगीर पाको हिंद की एक इंतहाई नाखुशकिस्मती रही है कि इसके ऊपर चंद खानदान ही हमेशा से हुकूमत करते आए हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, गांधी का खानदान हो या शरीफ खानदान या इसके अलावा भुट्टो खानदान। ये 3-4 खानदान ही पूरे बरसगीर को शुरू से चलाते आए हैं और 70 साल तारीख में इन खानदानों के पास ही इक़्तिदार रहा है। आज हम आपके सामने पाकिस्तान के मशहूर तरीन सियासी खानदानों की हिस्ट्री, उनकी जायदादें और उनकी औलादों की जायदादों का तस्करा करेंगे। आज हम इस वीडियो को 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे, जिनमें हर फेज पाकिस्तान की मशहूर तरीन एक पार्टी के लिए मंसूब होगा। मैं हूं साद अशरफ, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड। वीडियो को शुरू करने से पहले इस बात को यकीनी बना लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि आपको ताकत मिलती रहे, क्योंकि इल्म ताकत होती है। शुरू करते हैं नून लीग के फेज से। इसमें सबसे पहले हमने ख्वाजा साद रफीक साहिब को रखा है। ख्वाजा साहब पाकिस्तान के साबका वजीर रेलवे भी हैं और ख्वाजा साहब के अपने 2018 के इलेक्शन के दौरान जमा करवाए गए कागजात के मुताबिक इनकी कुल दौलत 17 करोड़ 84 लाख रुपए है। अब ये रकम किस तरह बनी है, इसकी तफसील झेल में है। इनके विरासती घर की कीमत 1,25,000 रुपए है, लेकिन एक अक्लमंद शख्स जानता है पाकिस्तान में एक मुनासिब घर के छोटे से छोटे घर की कीमत भी 40 से 50 लाख तक होती है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के वजीर रेलवे का विरासती घर सिर्फ 1,25,000 रुपए का कैसे हो सकता है, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। इसके बाद उनका लाहौर डिफेंस में एक घर मौजूद है जिसकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। 32 कनाल की ज़राई ज़मीन और सेवियान एसोसिएट मार्केटिंग एंड कंसल्टेंसी में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का शेयर है। इसके बाद इनके पास प्राइस बॉन्ड्स भी मौजूद हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ 40 लाख है। 25 लाख का फर्नीचर और बैंक अकाउंट में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मौजूद है, जो कि इनको इस लिस्ट में लाने के लिए काफ़ी बनाते हैं। इसके बाद हम आपके सामने बात करेंगे कौम के खादम के बेटे यानी हमजा शहबाज की। अब कौमी खादम के बेटे के पास कितनी रकम होनी चाहिए वो तो एक खादम अच्छी तरह से जानता है, लेकिन मोहतरम के पास सिर्फ 155 कनाल की ज़राई अराजी है और 31 मुख्तलिफ मिलों में इनका शेयर भी मौजूद है, जो कि साबित करता है कि ये खादमे आला के ही बेटे हैं। इनका बैंक बैलेंस भी 50 लाख तक मंसूब है और इनके प्राइस बॉन्ड्स की कीमत भी 16 लाख से ऊपर ही है। मसरूफ अपने वालिद मोहतरम से कहीं ज़्यादा अमीर हैं और इनकी दौलत की कुल कीमत 41 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। पिछले ही दिनों में लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक इनके एसेट्स इनकी सोर्स ऑफ इनकम से मुताबिकत नहीं रखते और इनके सोर्स ऑफ इनकम से इस कदर दौलत नहीं आ सकती जितनी इन्होंने जमा की हुई है। इसकी वजह से इनके ऊपर नैब के मुख्तलिफ किस्म के केसेस भी चल रहे हैं। एक फैसले में जज साहब ने इनको कहा कि 2013 के मुताबिक आपके असासा जात 51 करोड़ रुपए थे और 2018 आते आते ये 51 करोड़ से लेकर 400 करोड़ तक कैसे हो गए। तो इस बात को डिफेंड करने के लिए जनाब के पास कोई मजबूत दलील मौजूद न थी। ये तो आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आखिर इनके 5 साल इक़्तिदार के दौरान 51 करोड़ कैसे 400 करोड़ रुपए बन गए। इसके बाद आते हैं जनाब के वालिद मोहतरम की जानिब शहबाज शरीफ। खादमे आला और खादमे पंजाब जैसे इल्काबात मसूफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि मसूफ के मालो दौलत पाकिस्तान से ज़्यादा बैरून मुल्क में मौजूद हैं। जिस मुल्क के वो खादिम बनते हैं और कहलाते हैं, उस मुल्क में उनकी अपनी पूरी दौलत भी मौजूद नहीं। इनके पाकिस्तान से ज़्यादा लंदन में असासा जात मौजूद हैं जिनकी कुल कीमत 15 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इनके पास 10 करोड़ की जायदाद मौजूद है। जनाब अली के पास 553 कनाल का ज़राई रकबा भी मौजूद है और इनके मुताबिक उस 553 कनाल रकबे की ज़मीन सिर्फ 36 लाख रुपए है। मतलब एक कनाल की कीमत 6,509 रुपए। पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी ज़राअत से ताल्लुक़ रखती है और आज सब भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में
ایک کنال زرعی رقبے کی قیمت لاکھوں تک ہوتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی ایک رپورٹ کے مطابق ان کی ایک کنال کی قیمت صرف 6,500 روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مری میں 2 پراپرٹیز موجود ہیں جن کی قیمت 16 ملین روپے ہے۔ خادم صاحب کے مطابق ان کی انڈسٹریز میں صرف 7,20,000 روپے انویسٹڈ ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی بزنس مین اچھی طرح بتا سکتا ہے کہ کیا 7,20,000 روپے انویسٹ کرنے کے بعد کوئی پاکستانی لندن میں 16 کروڑ کی جائیدادیں خرید سکتا ہے؟ اس کے بعد باری آتی ہے جناب کے بڑے بھائی نواز شریف کی۔ خادم صاحب کے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں اور خوش قسمتی سے 3 بار ہی اپنا وقت پورا کیے بغیر کرسی چھوڑ کر چلے گئے۔ آخری بار تو جناب صاحب کو تاعمر کسی بھی عوامی عہدے کے لیے بین کر دیا گیا۔ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان کے امیر ترین افراد میں سے ایک گنا جاتا ہے اور ان کی کم سے کم مالیت 184 کروڑ روپے ہے۔ حضرت کروڑ پتی نہیں ہیں بلکہ پاکستان میں پائے جانے والے چند 1 ارب پتیوں میں سے ہیں۔ 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق ان کی دولت صرف 16.6 کروڑ تھی، لیکن اگلے ہی 5 سال راج کرنے کے بعد یہ 16 کروڑ کی دولت کیسے 184 کروڑ ہو گئی، یہ بات مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ لاہور کے گھر، جاتی عمرہ کا رائیونڈ پیلس، مرسڈیز بینز، BMW سیڈان، شریف فیڈ ملز، اتفاق گروپ، کاغذ کی انڈسٹری، کپڑے کی انڈسٹری، چینے کی ملز اور سٹیلز مل، نہ جانے کون سی ایسی انڈسٹری اور مل ہے جس میں حضرت کا شیئر موجود نہیں۔ تو یہ تو تھا فیز 1 جس میں ہم نے آپ کے سامنے نون لیگ کے سیاستدانوں کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں پیپلز پارٹی کے فیز کی جانب یعنی فیز 2۔ فیز 2 میں سب سے پہلا نمبر ہے خورشید شاہ صاحب۔ یہ پاکستان کے پیپلز پارٹی کے انتہائی سرگرم رکن رہے ہیں اور ان کے اوپر نیب کے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ پاکستان میں ان کی دولت 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کی ہے جبکہ بیرونی دولت 5 کروڑ 60 لاکھ روپے تک کی ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں بھی 1 کروڑ 2,28,392 روپے تک موجود ہیں اور پرسنل یوز کے 10 لاکھ روپے اس کے علاوہ ہیں۔ شاہ صاحب کے سرمائے ایک ہی سال میں 2 گنا ہو چکے ہیں اور ان کے سرمائے کے 2 گنا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ان کے پارٹی کا سندھ میں اقتدار میں آنا بھی ہے۔ شاہ صاحب کو ذرائع آمدن سے زیادہ رقم رکھنے پر نیب کئی بار گرفتار بھی کر چکا ہے اور ان کے اوپر ابھی تک کئی کیسز چل رہے ہیں۔ اس کے بعد فیز 2 میں دوسرا نمبر ہے بلاول صاحب کا۔ بھٹو صاحب روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا کرتے تھے اور آپ کے بعد آنے والی آپ کی نسلوں نے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے 160 کروڑ روپے کا مال و دولت اکٹھا کر لیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی، جو کہ ویسے تو اپنی جوانی کی عمر تک پاکستان سے باہر ہی رہے ہیں، لیکن اب جوانی کے بعد اپنی مورسی سیاست کو بچانے کے لیے پاکستان تشریف لے آئے ہیں اور اپنے والد کا دایاں ہاتھ بنے ہیں۔ 23 کے قریب پراپرٹیز ان کی دبئی اور لندن میں موجود ہیں۔ دبئی اور لندن میں ان کے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں جو کہ آپ کے نعرے روٹی کپڑا اور مکان کی عملی پیش رفت ہیں۔ دبئی اور لندن کی جائیدادوں کے علاوہ ان کے پاس کراچی کلفٹن میں ایک بلاول ہاؤس بھی موجود ہے۔ اس کی قیمت ان کے مطابق صرف 30 لاکھ روپے موجود ہے اور یہ اب کراچی میں رہنے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ آیا کلفٹن میں ایسے گھر کی قیمت کیا محض 30 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ زورے والا کا ایک مقولہ بہت زیادہ مشہور ہے، جتنا بارش زیادہ ہوتا ہے اتنا پانی زیادہ آتا ہے۔ اسی کے مطابق یہ فکرہ ان کے اوپر اس طرح زیادہ مناسب لگتا ہے کہ جتنا سیاست ان کا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی ان پر پیسہ زیادہ آتا ہے۔ اور ان تمام تر لندن، دبئی اور پاکستان کی پراپرٹیز کے علاوہ پارک لین اسٹیٹ میں جناب کے شیئرز موجود ہیں اور اس سب کو پسے پوش ڈالتے ہوئے 2460 کنال کا زرعی رقبہ بھی بلاول صاحب کی ملکیت میں ہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں بڑے بھٹو کی جانب۔ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ۔ زرداری صاحب نے پاکستان کے اوپر 5 سال تک راج کیا ہے اور وہ 5 سال وکیل کے کالے کوٹ کی طرح مکمل طور پر سیاہ ہیں، جس میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا اور جس قدر انڈین میڈیا پاکستان کے بارے میں جھوٹی خبریں شائع کرتا ہے اس قدر ہی حضرت کی جائیدادیں بھی موجود ہیں۔ حضرت کے 20 سے زیادہ بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، ان میں سوئس اکاؤنٹس، دبئی میں موجود اکاؤنٹس، لندن میں اکاؤنٹس اور فرانس میں بھی ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں۔
زرعی زمینوں اور بیرونی جائیدادوں کی ایک لمبی ترین لسٹ ہے جو کہ اس ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے فہرست درج ذیل ہے۔ آپ ویڈیو پاز کر کے اس لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ بیلجیم، فرانس، لندن، دبئی جیسے ممالک میں حضور والا کی جائیدادیں ہیں، اور حالیہ ہی دنوں میں زرداری صاحب نے UAE اجمن میں $87 ملین کا ایک ٹاور بھی خریدا ہے۔ ان تمام تر بیرونی جائیدادوں کے علاوہ پورا ضلع نواب شاہ حیدرآباد تقریباً آپ کی ہی ملکیت میں آتا ہے۔ ہاکس بے اور ٹنڈو الایار میں بھی آپ کے پاس زرعی زمینیں موجود ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں تیسرے اور سب سے آخری فیز PTI کی جانب۔ PTI میں ہم نے 3 سیاستدانوں کو چنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے باری آتی ہے پرویز خٹک کی۔ یہ وہی خٹک صاحب ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں 60 ہزار روپے کی چائے بھی پی ہے۔ خٹک صاحب کی نیٹ ورتھ 13 کروڑ کے برابر ہے۔ 2014 سے لے کر 2018 تک جناب کی دولت میں 36 ملین کا اضافہ ہوا، اور یہ وہی دورانیہ تھا جس دوران حضرت نے خیبر پختونخوا کے اوپر حکومت کی۔ 1 کروڑ کا بینک بیلنس خٹک صاحب سے منسوب ہے، اور ان کی جائیدادوں کی کل قیمت 25 سے 26 کروڑ تک ہے۔ 53 تولے سونا، 30 لاکھ کا فرنیچر خٹک صاحب سے منسوب ہے۔ خٹک صاحب امیر ضرور ہیں اور ایک انتہائی اہم سیاستدان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیگر سیاستدانوں سے ابھی بہت پیچھے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے امیر ترین شخص اور امیر ترین سیاستدان جہانگیر ترین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جہانگیر صاحب مغل بادشاہ جہانگیر کی طرح ہی ہیں، اور ان کی دولت بادشاہوں سے کسی صورت بھی کم نہیں۔ یہ بھی زرداری صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جہانگیر صاحب کی کل دولت 105 کروڑ پر مشتمل ہے، اور یہ بھی ایک ارب پتی ہیں، اور ان کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹس بھی موجود ہیں، اور جیٹس کے علاوہ ہزاروں ایکڑ کی زرعی اراضی کے یہ تنہا مالک ہیں۔ 7 مختلف گھر اور اپارٹمنٹ لاہور، ملتان اور اسلام آباد میں موجود ہیں۔ JDW شوگر ملز، JDW ایوییشن، انڈس مائننگ، کتھائی 2 ہائیڈرو پاورز میں بھی ان کی ملکیت موجود ہے۔ 2 سے 3 کروڑ کی گاڑیاں اور 10 لاکھ کی جیولری بھی ان سے منسوب کی جاتی ہے۔ حالیہ ہی دنوں میں ان کی شوگر ملز کے حساب کتاب اور چٹھے کھلے ہیں، جس سے آپ سب خوب واقف ہوں گے، اور اس کے بعد PTI کی جانب سے بھی انہیں کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 1 کے اوپر جناب عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کو آج کل ازراء مذاق تبدیلی خان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، لیکن اس تبدیلی کے نعرے نے آپ کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ عمران خان کے کل ایسٹس کی قیمت 108.2 ملین پاکستانی روپے ہے۔ خان صاحب جوانی سے ہی کامیابیاں سمیٹتے آئے ہیں، پھر چاہے وہ ورلڈ کپ ہو، کرکٹ کی ہسٹری ہو، ایک یونیورسٹی کا قیام ہو، یا پھر ایک کینسر ہاسپٹل کا بنانا۔ لیکن اس سب کے باوجود تبدیلی کا نعرہ ابھی تک اپنی کامیابی کی تعبیر حاصل نہیں کر سکا، اور ایسا لگتا ہے کہ سسٹم کو تبدیل کرنے آنے والے عمران خان صاحب خود سسٹم کے ہاتھوں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بہرحال اصل پوائنٹ کی جانب آتے ہیں۔ خان صاحب کی رپورٹ کے مطابق بنی گالہ کا گھر انہیں تحفے کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 16 کنال کی زمین، 10 مرلے کا شیخو پورہ میں آبائی گھر، اور 2600 کنال کی زرعی اراضی بکر میں موجود ہے، اور قریباً 3,50,000 کے قریب ڈالرز بھی خان صاحب کے بینک اکاؤنٹس میں موجود ہیں۔ خان صاحب کیسے وزیر اعظم ہیں، یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن خان صاحب کی ایک بات ابھی تک اچھی رہی ہے، وہ یہ کہ پچھلے حکمرانوں کی طرح، یعنی خورشید شاہ، شریف برادران اور زرداری کی طرح ابھی تک ان کے مال و دولت اور اثاثہ جات دگنے یا تگنے نہیں ہوئے۔ ان کے اثاثہ جات جوں کے توں موجود ہیں، جو کہ ان کی کرپشن نہ کرنے کی ایک بڑی دلیل ہیں۔ آخر کرپشن نہ ہونے کے باوجود قوم کا مرال نیچے کی جانب کیوں رواں ہے؟ اب تو یہ خدا ہی جانے کہ آخر نہ تو ان کے اثاثہ جات بڑھ رہے ہیں اور نہ یہ کرپشن کرتے ہیں، تو پھر آخر قوم کا پیسہ جا کہاں رہا ہے اور قوم کی ترقی کیوں کر ممکن نہیں ہو پا رہی؟ اب تو یہ خدا ہی جانے کہ آخر تبدیلی کا یہ نعرہ جو خان صاحب نے لگایا تھا وہ قوم کی بہتری کا تھا یا تنزلی کا؟ یہ بات تو خدا ہی بہتر جانے۔ اور اگلے آنے والے 3 سالوں میں ان کی حکومت کیا کیا گل دکھاتی ہے اور وقت کیسے کیسے مصائب عوام کے اوپر لے کر آتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔
ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر کلک کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کیا آپ پاکستان کے غریب ترین سیاستدانوں پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں مطلع کیجئے۔ ملتے ہیں دی ورلڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔ آخر پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو سپانسر نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کسی بھی جماعت، سیاسی جماعت یا کسی بھی قسم کی تحریک سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ تمام تر سٹیٹس، ٹریبیون، جیو نیوز اور دی نیوز جیسے بڑے بڑے اداروں سے لیے گئے ہیں۔ انفارمیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہمارے چینل نے اسے خلوص نیت سے جمع کیا ہے اور انفارمیشن میں غلطی ہونے کی وجہ سے ہمارا چینل مکمل طور پر بری و ذمہ ہوگا۔ والسلام۔